बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद इमरान, मौजूद हूँ सऊदी अरब में। हाज उम्रा मक्का मदीना के वाले से आने वाली जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह से आज है चौथी वीडियो। इससे पहले 3 वीडियो मुकम्मल हो चुकी हैं जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान से आप कैसे रवाना होके आएंगे, सऊदी अरब में पहुंचेंगे, मक्का मदीना के होटल्स और तमाम तर डिटेल के बाद आप अपना उम्रा मुकम्मल करेंगे। उम्रा मुकम्मल करने के बाद अब है जी इसका सब चीज़ों का निचोड़, यानी कि सबसे जो मेन चीज़ है, आप सफ़र हज के लिए हैं तो हज अदा कैसे करना है। तो ये होते हैं जी हज के 5 दिन। 5 दिन अदा होते हैं मिना, मुज़ल्फ़ा, अरफात, और उसके बाद आप मस्जिदुल हरम मक्का की तरफ जाते हैं तवाफ़ ज़ियारा करने के लिए। तो इसके तमाम तर रास्तों की डिटेल, वहाँ पे कैसे आपने क़याम करना है, तमाम तर चीज़ें इंशाल्लाह भी डिटेल से बताता हूँ। साथ साथ आपको बताता भी जाऊँगा और समझाता भी जाऊँगा। मेरी कोशिश यही चल रही है कि मैं जितना भी बताऊं और जो चीज़ें आपको क्लियर करूं ताकि आपको साथ साथ समझ भी आती रहे। हज की अदायगी में आपको मिना, मुज़ल्फ़ा, अरफात के रास्तों के बारे में और तमाम तर जो ज़रूरी मालूमात है वो ज़रूर मालूम हो तो आपके लिए आसानी हो जाती है। अच्छा जी, ऐसा है अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास हज 2019 का मैप है। इसके बाद हज 2000 ये देखें 24 का मैप है मेरे पास। ये मुकम्मल तफसील है इसके अंदर जमरात की, मिना, मुज़ल्फ़ा की। अच्छा जी, इसके बाद ये देखें, ये है मेरे पास हज 2023 का मैप। इसके अंदर मुकम्मल तफसील है, पूरा एक नक्शा बताया हुआ है। ये मैं मैप और ये नक्शा इंशाल्लाह मिना की पूरी डिटेल है ये बताया करूँगा मैं अगली वीडियोस में, लेकिन आज की वीडियो में हम देख रहे हैं पूरा हज का तरीका। तो इसमें ये है कि ये देखें, ये मैप है। आपको रास्तों के बारे में मालूम होगा तो आपके लिए हज आसान हो जाएगा। जमरात से जो हरम का फासला है वो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर है। इसके बीच में अजीज़िया ये नीचे की तरफ आ जाता है, वो तकरीबन 6-7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ऐसे बढ़ता जाता है हरम से। और मिना ये तकरीबन 7-8 किलोमीटर है हरम से। अच्छा जी, अगर मैं मिना की बात करूं, मिना से जो अरफात का फासला है ये है तकरीबन 9 से 12 किलोमीटर के बीच बीच में। अगर हम यानी कि जो मस्जिद निमरा है वो शुरू में ही आ जाती है, मस्जिद निमरा से मिना का फासला तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर है। यहाँ पे आप 9 किलोमीटर देख रहे होंगे। मुझे पिछली वीडियो में भी आप लोग मिस्टेक देखते हैं भी, ये गलती कहीं करें हम उस पर कमेंट करें। ये ऐसा है, ये रोड टू रोड बता रहे हैं। आगे मस्जिद निमरा का भी मैं बता रहा हूँ, आपके कैंप भी 2-4 किलोमीटर अंदर होते हैं तो वो भी इंक्लूड करने होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें, अगर मैं बताऊं कि क्योंकि ये सफ़र जो है ना आपने पैदल चलने होते हैं, मिना, मुज़ल्फ़ा, अरफात के और ये सारे। इसके बाद ये देखें, अगर आप मिना के अंदर मौजूद होते हैं तो वहाँ से अजीज़िया है बीच में, और इधर सीधा जो है ना हरम मक्का है। और तवाफ़ ज़ियारा करने आप जब जमरात जाएंगे तो कोशिश करें जमरात से वहीं सीधा बाहर निकल जाएं और सीधा जो है ना आप चले जाएं हरम की तरफ। पैदल के रास्ते उन दिनों ओपन होते हैं, तमाम लोग पैदल भी जा रहे होते हैं, बाज़ों का फ्री बस सर्विस भी वहाँ पे मौजूद होती है। हज के फ़राइज़, हज के हैं 3 फ़राइज़। पहला है एहराम, नियत और तलबिया। दूसरा है वकूफ़ अरफा। तीसरा है जी तवाफ़ ज़ियारा। ये हज के फ़राइज़ हैं। अब है हज के वाजबात। पहले नंबर पे है वकूफ़ मुज़दलिफ़ा, दूसरे नंबर पे है शैतान को कंकरियाँ मारना, तीसरे नंबर पे कुर्बानी करना, चौथे नंबर पे हलक करवाना या कसर करवाना, पांचवें नंबर पे सही करना तवाफ़ ज़ियारा के बाद। अच्छा जी, ये जो है ना वाजिब है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तवाफ़ ज़ियारा करने जाते हैं, सिर्फ तवाफ़ ज़ियारा यानी कि तवाफ़ करते हैं, सही नहीं करते। तो सही आपके ऊपर वाजिब होती है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके बाद तवाफ़ विदा, हज आपका मुकम्मल हो जाता है, आप मिना, मुज़ल्फ़ा, अरफात से भी वापस आ जाते हैं। जब आप मक्का छोड़ेंगे, मदीना जा रहे हैं या पाकिस्तान जा रहे हैं, आखिरी जो तवाफ़ करेंगे वो आपका तवाफ़ विदा होगा। अब आ जाते हैं जी आपकी मिना की तरफ रवानगी। 8 ज़िलहज्जा को, बाज़ात 7 की रात को ही आपको बता दिया जाता है, क्योंकि शाम मगरिब के बाद 8 शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों को पहले ही बता दिया जाता है भी आपने मिना की तरफ तैयारी शुरू कर लेनी है। और मक्का के अंदर फ्री जो बस सर्विस होती है और आपकी होटल की बस सर्विस 5 ज़िलहज्जा को बंद हो जाती है। कोई भी फिर हरम की तरफ नहीं जाता। आप 1-2 दिन आप भी रेस्ट करें, हरम की तरफ कोशिश करें, बहुत ज़्यादा सफ़र होता है, पैदल ना जाएं, अपनी करीबी मस्जिद में नमाज़ पढ़ें और 1-2 दिन अपनी बॉडी को सुकून दें। उसके बाद 8 ज़िलहज्जा को क्या होगा, आपने अपने होटल से एहराम बांधना है।
آپ کو ہوٹل کی بس سروس ہی اٹھائے گی، مینا کی طرف لے کے جائے گی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم پیدل چلے جائیں گے، ہوتا ایسا ہے کہ سختی بہت زیادہ ہوتی ہے، راستوں میں چیکنگ ہوتی ہے، جو آپ کی بسیں ہوتی ہیں، یہ چیز بھی ضروری آپ کو پتہ ہونا چاہیے، راستوں میں 2 گھنٹے وہ راستوں میں پھنس جاتی ہیں، رکی رہتی ہیں، جیم ہوتا ہے، آپ کی بسوں کے باہر سیل لگا دی جاتی ہے کہ کوئی بندہ نہ تو اندر جائے گا نہ باہر نکلے گا۔ تو بہت سارے مسائل آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، ان چیزوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جی یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا اب مینا میں آ جانا ہے۔ مینا میں آپ کو لے کے آئیں گے آپ کی بس سروس والے، وہاں پہ آ کے آپ نے 5 نمازیں مکمل کرنی ہوتی ہیں۔ عشاء کے ٹائم یا عشاء سے پہلے ہی یہ روانگی شروع ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگ عشاء کے ٹائم بھی آ جاتے ہیں، جب بھی آپ کو ہوٹل والے کہیں، آپ کے مکتب والے کہیں، آپ روانہ ہو جائیں۔ مینا میں آ کے آپ نے 5 نمازیں مکمل کرنی ہوتی ہیں۔ 5 نمازیں مکمل کرنے کے بعد اب آ جائے گا جی عرفات کی طرف روانگی۔ ہوتا ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ یعنی کہ جیسے ہی مغرب کی نماز ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ شروع ہو جاتی ہے، تو مغرب کی نماز پڑھ کے یا عشاء کی نماز پڑھ کے عرفات کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے فجر کی نماز بھی مینا کے اندر ادا کرنی ہے۔ اگر آپ کی 5 نمازیں مکمل ہو چکی ہیں تو آپ کوشش کریں عرفات کی طرف جانا شروع کر دیں۔ عرفات میں آپ بسوں کے ذریعے بھی آپ کو لے کے جاتی ہیں، ٹرین کی جن کو ٹکٹ دی جاتی ہے وہ ٹرین کے ذریعے جاتے ہیں۔ ٹرین میں شدید قسم کا رش ہوتا ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے بھی لائنوں میں لگے رہتے ہیں حاجی، اور وہاں پہ بھی اکثر حاجی بیچارے بے ہوش ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، کیونکہ لائن میں لگے پانی، میں نے بہت ساری ویڈیوز میں کہا تھا، ابھی بھی کہوں گا کہ آپ نے ہمیشہ اپنے پاس پانی کی بوتل رکھنی ہے، چھوٹی بوتل اپنے پاس رکھیں، جیسے ہی ختم ہو کہیں سے پانی بھر لیں، کیونکہ پانی آپ کو شدید قسم کی اس بار گرمی ہونے والی ہے، بار بار اپنے سر پہ بھی پانی ڈالیں اور خود بھی پانی پیتے رہیں۔ اب آپ نے جناب صاحب عرفات کے اندر چلے جانے۔ عرفات میں یہ ہوتا ہے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز جو ہے نا آپ نے عرفات میں ایک ساتھ پڑھنی ہوتی ہے۔ مغرب تک آپ نے عرفات میں رہنا ہے۔ عرفات میں جیسے ہی سورج غروب ہو جائے آپ نے روانہ ہو جانا ہے مزدلفہ کی طرف۔ اب یہاں پہ ایک ضروری بات عرفات میں بھی آ گئی کہ جب آپ خیموں کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کو خطبے کی آواز سنائی نہیں دیتی، کیونکہ مسجد نمرہ کا جو خطبہ ہوتا ہے حج کا وہ صرف اس کے قریب یعنی کہ جو مکتب ہوتے ہیں ان میں آتا ہے، جو پاکستانی حجاج کے مکتب دور ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ مسجد نمرہ کے قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں، بعض لوگ اپنے خیموں میں بیٹھتے ہیں، اس چیز کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ اچھا جی، یہ فرض واجب یا کسی چیز میں بھی آپ کا جو ہے نا خطبہ نہیں، یہ ایک سنت ہے اور ثواب ہے، سن سکتے ہیں، ایزی ہے تو سنیں، ورنہ اپنے خیموں میں رہیں۔ اس کے بعد جناب آپ مزدلفہ میں آ جائیں گے۔ مزدلفہ میں آ کے آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھنی ہے۔ کوشش کریں ایک چٹائی اور ہوا والا تکیہ اور چھوٹا موٹا کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ ضرور رکھیں۔ مزدلفہ میں رات کا آپ قیام مکمل کریں گے۔ اب ضروری بات یہ ہے کہ فجر کی نماز آپ نے مزدلفہ کے اندر پڑھنی ہے، اور سورج طلوع ہونے کا، سورج نکلنے کا آپ نے انتظار کرنا ہے۔ جب سورج طلوع ہوگا آپ نے، وہ ٹائم ہوتا ہے، خاص ٹائم ہے، یعنی کہ حج کے دنوں میں جتنی بھی آپ دعائیں مانگتے ہیں قبول ہیں، لیکن مینا، عرفات اور مزدلفہ میں آپ کی مانگی گئی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو آپ جتنا ہو سکے اس دن میں دعائیں مانگیں۔ اس کے بعد اب روانگی ہو جائے گی آپ کی مینا کی طرف۔ سب سے پہلے جا کے آپ نے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی۔ اچھا، یہاں پہ ایک ضروری بات اور بھی بتا دوں کہ مزدلفہ کے اندر آپ نے کنکریاں بھی چننی ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ پہلے مجھے بتائیں کہ کتنی کنکریاں چننی ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں جانتے، میں آپ کو بتا دوں کہ 7 کنکریاں آپ نے مارنی ہیں بڑے شیطان کو پہلے دن۔ دوسرے دن جا کے آپ نے 7 یعنی کہ تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، تو یہ 21 کنکریاں ہو گئی۔ پھر یعنی کہ 12 ذی الحجہ کو جا کے تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، تو 21 اور 21 42 ہو گئی۔ 42 کے بعد آپ نے پہلے دن 7 ماری تھی، تو یہ ہو جاتی ہیں 49 کنکریاں۔ تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں 50 51 52 53 کنکریاں 55 کنکریاں چن لیتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لیٹ ہو گئے، آپ غروب آفتاب مینا کے اندر آپ کا ہو گیا، تو آپ کے اوپر 13 کی رمی بھی واجب ہو جائے گی، تو پھر آپ کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں۔ اسی لیے کوشش کیجئے گا کہ اپنے ساتھ 70 کنکریاں چن کے رکھ لیں،
وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ 13 ذی الحجہ کی رمی واجب ہو جاتی ہے کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کے کام آئیں گی، ورنہ آپ 12 کو بھی اپنے ہوٹلز کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ 13 رہنا چاہیے یا اس کا کتنا ثواب ہے۔ 10 ذی الحجہ شروع ہو جاتی ہے جی آپ کی مزدلفہ میں، فجر کی نماز اپنی ادا کریں، اس کے بعد دعائیں مانگیں اور آپ جمرات کی طرف روانہ ہو جائیں۔ تمام راستوں میں شدید قسم کا رش ہوتا ہے، جو آپ کو اوپن راستہ ملے اس میں لگ جائیں۔ اس میں یہ نہ دیکھیں کہ کون سا راستہ مل رہا ہے کون سا نہیں مل رہا، کوشش کریں جو آپ کو اوپن ایریا مل رہا ہو۔ اور ضروری بات یہ ہے کہ جب رش جا رہا ہو نا، کوشش کریں 2 منٹ رک جائیں، کیونکہ سب کو جانے کی جلدی ہوتی ہے اس دن۔ جلد بازی میں یا رش میں اپنے آپ کو نہیں پھنسانا، کوشش کرنا ہے 2 منٹ رک جانا ہے، جیسے ہی تمام لوگ جا رہے ہوں چلتے جائیں، رش کم ہو جائے آپ سکون سے رہیں۔ اسی طرح جب عرفات سے روانہ ہو تب بھی آپ نے رش میں نہیں پھنسنا، جب رش جا رہا ہو تو رش کو جانے دیں، آپ سکون سے بیٹھے رہیں، جب تمام لوگ چلے جائیں رش ختم ہو تب آپ آسانی کے ساتھ آرام کے ساتھ چلے جائیے گا۔ اب آپ آ کے پہلے شیطان کو یعنی کہ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے۔ اب اس دن سب سے آپ کا مصروف ترین دن ہے، اس کے اندر آپ نے اپنے 5 واجب مکمل کرنے ہیں۔ پہلا واجب یہ تھا کہ آپ نے آ کے شیطان کو 7 کنکریاں مار دی۔ مزدلفہ کا آپ کا یعنی کہ وقوف مکمل ہوا، وہ ایک واجب تھا۔ دوسرا آ کے آپ نے شیطان کو کنکریاں مار دی، 2 واجب مکمل ہو گئے۔ تیسرا جا کے اب آپ نے قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنا حلق یا قصر کروانا ہے، بال کٹوانے، کوشش کریں حلق ہی کروائیے گا۔ میں تو ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے اور یہی زور دیتا ہوں کہ ٹنڈ ہی کروا لیں۔ اچھا، حلق کروانے کے بعد یہ 4 ہو گئے، آپ نے اب احرام اتار دینا۔ کوشش کریں یا تو ریسٹ کریں کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور آلریڈی آپ نے 9 ذی الحجہ 10 ذی الحجہ کی آپ کی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ یا پھر اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں حرم کی طرف طواف زیارہ کرنے کے لیے۔ اس دن بھی طواف زیارہ کر سکتے ہیں، بہتر ہوگا، اور یہی میں کہوں گا کہ آپ اس دن طواف زیارہ نہ کریں، اس دن آپ اپنا حال ریسٹ کریں۔ اب آ جائے گا 11 ذی الحجہ۔ 11 ذی الحجہ کو آپ نے زوال کے ٹائم کا انتظار کرنا ہے، اور کوشش یہ کیجیے گا کیونکہ گرمی شدید قسم کی ہوتی ہے، دھوپ بہت زیادہ۔ پچھلے سال بھی جمرات پہ بہت زیادہ مسئلہ یہ بنا تھا کہ حجاج اپنے کیمپوں سے نکلے اور انہوں نے کہا جی جمرات کے قریب پہنچے، اور انہوں نے وہی بیٹھ کے انہوں نے کہا جی جیسے ہی زوال کا ٹائم ہوگا ہم اپنی کنکریاں ماریں گے اور یہاں سے ہم واپس چلے جائیں گے۔ تو جیسے باقی حاجی کیمپوں میں بیٹھے تھے وہ زوال کے ٹائم کا انتظار کر رہے تھے، تو جیسے ہی زوال کا ٹائم شروع ہوا ادھر سے حاجی کیمپوں والے روانہ ہو گئے، ادھر سے جناب صاحب جمرات کے قریب جو حاجی بیٹھے ہوئے تھے، تو سب حاجی جب ایک ساتھ جمع ہوئے تو راستے بند ہو گئے، کیونکہ واپسی والے راستے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہاں پہ رش اتنا شدید قسم کا ہوا کہ حاجیوں کو سانس لینا مشکل اور وہیں پہ گرنا شروع ہو گئے۔ تو اس لیے آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کوشش کریں عصر کے بعد کا ٹائم بنا لیں، موسم بھی اچھا ہے۔ پچھلے سال پھر یعنی کہ منسٹری نے یہی کہا تھا کہ اب جو ہے نا جمرات کو بند کر دو، اس کو کھولا جائے گا عصر کے بعد۔ گرمی شدید قسم کی تھی، مکتب والوں نے اپنے دروازے بھی بند کر دیے تھے کہ ابھی کوئی باہر نہ نکلے، عصر کے بعد ہی جائیے گا۔ تو میں آپ کو کہوں گا آپ آلریڈی ذہن بنا لیں کہ آپ نے عصر کے بعد جانا ہے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے۔ آپ نے تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہے۔ اگر آپ نے طواف زیارہ کر لیا تو اچھی بات ہے، اگر نہیں کیا تو وہیں سے ہی سیدھا باہر نکلیں۔ ٹیکسیاں بھی مل رہی ہوتی ہیں، ٹیکسی کا کرایہ میں کہوں گا بہت زیادہ مانگ رہے تھے، 200 ریال 400 ریال 500 ریال 1000 ریال تک بھی کرایہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پیدل کے راستے ہوتے ہیں وہ سیدھے، کافی سارے لوگ پیدل بھی جا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہاں پہ بس سروس بھی موجود ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ تبدیل اس کی جگہ ہو رہتی ہے، میں اس لیے کنفرم ڈیٹیل نہیں بتا رہا، انشاءاللہ حج کے دنوں میں آپ کو کنفرم بتاؤں گا۔ زون نمبر 5 کے قریب بھی بسیں موجود ہوتی ہیں، جمرات سے باہر نکلیں تو وہاں پہ بھی بسیں موجود ہوتی ہیں، تو وہاں سے آپ حرم چلے جائیے گا۔ طواف زیارہ میں ضروری بات میں بتا دوں، طواف زیارہ 7 آپ نے چکر لگانے ہیں کعبہ کے، اس کے بعد آپ نے صحیح صفا مروہ 7 چکر ضرور لگانے ہیں، یا تب جا کے آپ کا یہ رکن مکمل ہوگا۔ اب 12 ذی الحجہ آ جائے گا جی، 12 ذی الحجہ کو بھی سیم اسی طریقے سے آپ نے جا کے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ کوشش کرنا ہے کہ عصر کے بعد ہی جانا ہے، زوال کے بعد، ظہر کے بعد، یعنی کہ یہاں پہ 12 بج جاتے ہیں، ظہر کی نماز ہوتی ہے، تو آپ کوشش کریں عصر تک انتظار کر لیں، عصر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد جا کے شیطان کو کنکریاں مار کے واپس آ جائیں۔ آدھا گھنٹے کا کام ہوتا ہے۔ آپ نے 11 ذی الحجہ یا 10 ذی الحجہ کو طواف زیارہ مکمل کر لیا تھا تو اچھی بات ہے، ورنہ 12 ذی الحجہ کو جا کے اپنا طواف زیارہ مکمل کریں۔
اب آپ کا جو ہے نا حج مکمل ہو چکا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، بہت سارے مکتب والے اور تمام لوگ کہتے ہیں جی اپنے بیگوں کو اٹھائیں اور چلیں جی مکہ کے ہوٹلز کی طرف، لیکن میں کہوں گا کہ آپ 13 ذی الحجہ بھی مینا کے اندر گزاریں، اس کا بہت ہی اجر ہے اور بہت ہی ثواب ہے۔ اکثر مکتب والے کیا کہتے ہیں جی آپ کو کھانا بھی نہیں ملے گا، کوئی اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہوگی، تو آپ نے صرف 2 ٹائم کے کھانے کا ارینج کرنا ہے، کیونکہ ہوگا ایسا 12 ذی الحجہ کو اب یعنی کہ آپ کو دوپہر کا کھانا تو آپ نے کھا لیا، اب رات کے کھانے کا آپ نے ارینج کرنا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد اب یعنی کہ صبح کا آپ نے ناشتہ تھوڑا بہت کچھ کھانا پینا وہ ارینج کر لیں، دوپہر کو آپ نے یا تو کھانا مل جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ نے وہی زوال کے ٹائم کا انتظار کرنا ہے، اس کے بعد شیطان کو کنکریاں ماریں اور اپنا جو ہے نا ہوٹل کی طرف چلے جائیں۔ 13 ذی الحجہ کی آپ اپنی رمی مکمل کریں گے۔ اگر آپ کی قربانی رہ گئی ہے، اگر آپ کا حلق یا قصر رہ گیا ہے، اگر آپ نے طواف زیارہ نہیں کیا، یہ کوئی بھی آپ کا رکن رہ گیا ہے، تو 13 ذی الحجہ تک لازمی طور پہ اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ وہ ایک آخری ایکسٹرا دن ہوتا ہے حج کا آپ کے پاس۔ بہت سارے لوگ اپنا حج مکمل کر کے اپنی بلڈنگز کی طرف جا چکے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ 13 ذی الحجہ کو بھی مینا کے اندر موجود رہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ دعا میں آپ نے مجھے لازمی طور پہ شامل رکھنا ہے، اس کے بعد آپ چلے جائیں گے اپنے ہوٹلز کی طرف۔ آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے، کوئی بھی مشکل نہیں ہے، حج بہت ہی آسان ہے، لیکن مشقت اس لیے ہوتی ہے کہ یا تو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے یا پراپر گائیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس پورے سفر میں آپ کو اگین بتا دیتا ہوں، آپ نے مینا کی طرف جانا ہے، مزدلفہ کی طرف جانا ہے یا عرفات کی طرف جانا ہے، تو دیکھنا ہے کہ بھی کس ٹائم میں لوگ نکل رہے ہیں، اپنا ایک آپ ٹائم بنا کے روٹین بنا کے اس حساب سے آپ پہلے روانہ ہو جائیں۔ جب رش کا ٹائم ہو جائے، پیک پہ دیکھیں لوگ بس جا رہے ہیں، راستے بلاک ہو رہے ہیں، آپ 2 منٹ کے لیے رک کے سائڈ پہ بیٹھ جائیں۔ ایک تو آپ تھوڑا سانس لے لیں گے، پانی پی لیں گے، دوسرا یہ ہوگا کہ وہ رش جو ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے گا۔ اس کے بعد کوئی بھی مشکل نہیں ہے، ماشاءاللہ سے آپ اپنے بلڈنگز میں آ جائیں گے، مدینہ والے مدینہ میں جائیں گے، جن کی واپسی ہوگی وہ اپنا واپس آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد ضروری بات، لاسٹ آپ کا جو رکن ہے وہ یعنی کہ حج کا جو واجب ہے وہ ہے طواف وداع۔ جب بھی آپ مکہ کو چھوڑیں گے، آپ مدینہ کی طرف جائیں یا پاکستان کی طرف روانگی ہوگی، تو آخری جو طواف کریں گے صرف آپ نے طواف کرنا ہے، اس طواف کو طواف وداع کہا جاتا ہے۔ اب ایک اور بات ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ طواف کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے طواف کر لیا، اب جو ہے نا وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس چند دنوں کا ٹائم ہے، 1 دن کا 2 دن کا، تو آپ دوبارہ بھی عمرہ کر سکتے ہیں، حج کے بعد عمرہ جتنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر آپ کو اگین ایک آخری طواف کرنا ہوگا۔ سب سے جو لاسٹ طواف ہے نا، اس طواف کو طواف وداع کہا جاتا ہے، اور وہ آپ کا واجب تھا۔ تو جب بھی آپ مکہ کو چھوڑیں گے، مدینہ کی طرف جائیں یا پاکستان کی طرف جائیں، تو آخری طواف جو ہوگا اس کو طواف وداع کہا جائے گا۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک چینل سبسکرائب لازمی کر لیں۔ تو یہ تھی حج کی مکمل ٹریننگ، الحمدللہ سے حج مکمل ہو گیا، حج کے تمام تر مناسک اور تمام تر چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ تو آپ لوگ اگر نیو ہیں، اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، تو لازمی طور پہ 2 ویڈیوز 3 ویڈیوز آلریڈی میں نے بنائی ہیں، پاکستان سے روانگی کیسے ہوگی، ضروری سامان کیسے ہوگا، مکہ مدینہ کے ہوٹلز اور تمام تر چیزیں۔ اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا ضروری معلومات چاہیے، کمنٹ میں ضرور بتائے گا۔ مجھے میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔